तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सलीम साफ़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ साफ़ी साहब भी मौजूद हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स और पॉलिटिकल डिस्कशन हमने कुछ पहले के एपिसोड्स में भी किए, लेकिन एक ऐसा टॉपिक भी है जिस पर आज तक डिबेट भी हो रही है और पिछले एक साल से हम ये समझने से कासिर हैं कि आखिर ये इशू वाकई एक हकीकत है या फिर ये एक अफसाना है और इंसान का तख्लीक करदा है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ कोरोना के हवाले से। ये एक ऐसा पेंडेमिक है जिसने ना सिर्फ गरीब ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है बल्कि वेस्ट वर्ल्ड को भी एक तरह से बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है। आज तक हम ये समझने से कासिर हैं कि आखिर इस कोरोना के डिजीज़ को आलमी ताकतों ने ईजाद करवाया गया या ये कुदरती आफत थी जिसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया। और सबसे बढ़कर ये कि इस बीमारी के आने के बाद, वैक्सीन के आने के बाद जो डिबेट शुरू हुई उसमें हमें एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आता है। एक ऐसा ओपिनियन है लोगों का जो ये समझते हैं कि ये वैक्सीन जो है ये एक आलमी साजिश है, इंसानी जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट हो सकता है। सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग इसके हामी और मुखालिफ हमें नज़र आते हैं। तो आज हम ज़रा इस पर बात करेंगे कि इंसानी जिस्म पर वाकई क्या इसके मनफी असरात होते हैं। ये वो सारे बड़े सवालात हैं जिन पर आज हम साफ़ी साहब से बात करेंगे। साफ़ी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये कि आपने खुद भी बड़े इस पे ब्लॉग्स किए हैं, क्या आपको लगता है कि ये आलमी ताकतों की एक साजिश थी, यानी इतनी बड़ी साजिश जिसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया? नहीं, अगर ये साजिश थी तो अभी उसका हम जिक्र भी आगे करेंगे। फरीद ज़करिया जो CNN के नंबर 1 एंकर हैं, वाशिंगटन पोस्ट में भी लगते हैं, फिर वो हमारी तरह तो नहीं होते हैं कि खजल खारी से काम करते हैं। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में रिसर्चर्स भी होते हैं। फिर ये भी था कि वो ट्रम्प के शदीद नाक़िद भी थे। उनकी एक किताब अभी आई है, वो 10 लेसन्स फॉर पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, तो उसको हम आखिर में डिस्कस भी करेंगे कि दुनिया के लिए क्या सबक है और यहाँ के लिए हमारे पाकिस्तान के लिए उसमें क्या सबक है। तो उसमें उन्होंने शुरू किया है कि दुनिया में मसलन जब ताउन से उसने शुरू किया है कि कई हज़ार साल पहले जब ताउन की वबा आई थी, इसी तरह बाद में हमने देखा कि इबोला का अभी रिसेंट पास्ट में हुआ और स्वाइन फ्लू का हुआ, बाकी चीज़ों का हुआ। तो उस वक्त तो ना अमेरिका था और न रूस था और न कोई और था जिसने ताउन को ईजाद किया था। और हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं इस हवाले से, जिसके लिए हमने कोरोना के लिए भी रहनुमाई ली, तो वो ताउन से मुतालिक थी क्योंकि उस वक्त भी ताउन की वबा आई थी। तो एक तो ये कि फिर वो किसने ईजाद की थी। दूसरा एक कॉमन सेंस की बात है कि शुरू में ये चीन में आया, ठीक, तो हर कोई ये कहता था और हमारे जहन में भी इस वक्त ये कंस्पिरेसी थ्योरी आ रही थी कि ये अमरीकियों ने कोई साजिश की है। तो अब अगर अमरीकियों ने साजिश करनी थी तो फिर अपने खिलाफ भी किया, क्योंकि वहां से वो अमरीका चला गया और सबसे ज्यादा बेड़ा उसने अमरीका का किया। बिल्कुल। और फिर वो ट्रम्प उसको चीनी वायरस भी कहते थे और पता नहीं क्या क्या नाम उसको देते थे। तीसरी बात ये है कि इस वक्त सारी दुनिया अपनी अपनी जगह पे इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का उनके पास बड़ी महारतें हैं। तो अगर किसी ने इसको ईजाद किया हो, अब दुनिया जो है मरीख पे उन्होंने अपने सियारे भेज दिए, तो ये पता लगाना किसी मुल्क के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब आप किसी मरज़ की पर तशखीस करते हैं, शुरू में तो नया था, जब आप उसके लिए पर वैक्सीन बनाते हैं और बाकी सब कुछ करते हैं तो उस बीमारी के या उस वायरस का तो पूरा एनालिसिस हो जाता है ना। यूरोप ने भी कर लिया, बरतानिया ने भी कर लिया, अमेरिका ने भी कर लिया, रूस ने भी कर लिया, चीन ने भी कर लिया। इनमें से कोई भी मुल्क सरकारी सतह पे ये दावा करने के लिए तैयार नहीं है, न किसी ने किया है कि ये कोई साजिश थी और उसको फेंका गया था। जो अभी तक तहकीक सामने आई है वो यही कि बदकिस्मती से वो एक नई वायरस थी जो बड़ी वर्स शेप में जानवरों से इंसान को मुंतकिल हुई। और फिर चूंकि इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है तो एक मुल्क से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को वहां तक पहुंच गया और सारी दुनिया को उसने लर्जा दिया। और मैं तो कहता हूं कि ये अभी आप सबक की बात कर रहे थे, तो अल्लाह ने भी, क्योंकि इंसान जब तरक्की कर लेता है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो बाज़ औक़ात उसमें तकब्बुर और वो चीज़ें आ जाती है। तो शायद अल्लाह ताला ने अमेरिका से लेके रूस तक और चीन से लेके इंडिया तक और हम जैसे आम गुनाहगारों तक सबको बताना था कि इस कायनात का चलाने वाला आज भी मैं हूँ। कि देखिए एक मामूली सी चीज़
کہ جو نظر بھی نہیں آتا اس کے ذریعے اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو لرزا کے رکھ دیا. لیکن صافی صاحب اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے نا, اب جو ویکسین ہے اس پہ اس قسم کے مذاکرہ خیز باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ واقعی یہ ہو بھی سکتا ہے. اب آپ کو یاد ہے کہ پولیو ویکسین کے اوپر بھی ہمارے یہاں مذہبی جماعتیں کچھ اور بات کرتی تھیں, ہمارے یہاں دوسرے لوگ کچھ اور بات کرتے تھے. اب یہ اس ویکسین کے اوپر آنے سے پہلے ہی لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ تو جی ہیلتھ وائز بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہے. پہلے تو وائرس ہی کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا کہ ایسا کوئی وائرس ہے بھی, اور اب ویکسین آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ویکسین نہیں لگوانی, اس سے بہت صرف نہیں نکلیں گے انسان. مسئلہ یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید پوری دنیا اسی طرح سوچتی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے انسانی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پاکستان میں ہر حوالے سے جہالت اپنی عروج پہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہم کتنے لوگ یہاں پہ مر جاتے ہیں. ہمارے ایک الیکشن میں لوگ مر گئے. پھر ہماری فوڈ کی کیا حالت ہے, جو خوراک ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں. مغربی ممالک اور ڈیولپ ممالک اس خوراک کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے لوگوں کو کھلا دیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باہر کی دنیا بھی ہیلتھ اور انسانوں کے حوالے سے اتنی بے حس ہے جتنے ہم بے حس ہیں انسانی زندگی کے حوالے سے. آپ تو خود امریکہ میں رہی ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ یا مغرب میں ان ممالک میں اپنے شہریوں کی زندگی وہاں کنزیومر رائٹس بہت سخت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں لاسٹ ایئر آسٹریلیا میں تھا, تو ایک 2 اسٹرابری میں سوئیاں نکل آئی تھی. تو اس وقت پوری سیاست اور صحافت پہ وہ چایا ہوا تھا, اور مارکیٹ سے بھی تمام اسٹرابری اٹھایا گیا, اور پھر اس وقت سکینر منگوائے جا رہے تھے, اور یہ شرط لگائی گئی تھی کہ باغ سے کوئی بھی اسٹرابری سکین ہوئے بغیر نہیں گزرے گا. امریکہ میں آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک چیز پہ, اور یہ جن دوائیوں کو اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بھی وہ بنی ہوئی ہے, یہ تو سارے وہاں کی ایجاد کردہ ہے. تو کیا وہ لوگ یہ بے وقوفی کریں گے کہ اپنے شہریوں کو اس طرح کے ویکسین لگا دیں؟ اور آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا میں وہاں پہ پہلے جو بائیڈن نے لگا دیے, ٹھیک, وہ دوسرا تو خیر ٹرمپ تو دوسری قسم کی مخلوق تھی نا. اور آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں پہلے ان کے اپنے اپنے جو سربراہان حکومت ہے وہ لگا رہے ہیں, ان کے سیلیبریٹیز کو لگا رہے ہیں. سعودی عرب میں پہلے محمد بن سلمان نے اس کو لگا دیا, خان صاحب نے لگوایا. اچھا, ہم تو پاکستان کی بات کریں گے نا سر. پاکستان میں تو انہوں نے یہ کیا کہ چوری چھپے چین سے منگوائے تھے, اور بہت سارے یہ وزیر صاحبان جو اس وقت بغیر ماسک اور اس کے پھر رہے ہیں, تو ہیلتھ ورکر سے بھی اور اس سے بھی پہلے جن وزیروں نے لگوانے تھے انہوں نے لگوا دیے, اپنے فیملی کو لگوا دیے, یہی چائنیز لگوائے ہوئے ہیں چوری چھپے, اور یار دوستوں میں بھی تقسیم کر دیے ہیں. اور دوسری طرف حالت اس وقت یہ ہے کہ ہیلتھ ورکرز کے لیے تو یہ خیرات کی آ گئی ہے, باقی کوویکس والا ہے تو وہ بھی ہمیں خیرات میں ملنا ہے. اور یہ وہ حکومت ہے کہ جو ویکسین پہ 1 روپے بھی خرچ نہیں کر رہا ہے. ہم خیرات کے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ادھر یہ جو پہلے تو کنسپیریسی تھیوریز تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں ہماری پنجاب کی وزیر صحت نے کہہ دیا کہ لوگ اپنے رسک پہ لگا دیں. پھر یہاں ایک وزیر کا ایک طرح کا بیان آیا, دوسرے کا دوسری طرح آیا, پھر کہا کہ یہ 60 سے ایبو لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے. تو ایک طرف آپ لوگوں نے یہ حالت کر دی کہ آپ کے منگوانے کی یہ ہے, اور دوسری طرف آپ جو ہے وہاں سے آ کے ابھی منگوانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے, پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. پھر میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ویکسین کسی ایک ملک نے نہیں بنایا. چین کی 2-3 کمپنیاں ہیں, رشیا کا الگ ہیں, بالکل الگ ہے, انڈیا نے ایک اپنا ڈیولپ کیا, ایک جو آکسفورڈ والا ہے AstraZeneca وہ انڈیا میں اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے. پھر امریکہ کی فائزر ہے اور موڈرنا ہے. ابھی جو ہے میں نے سنا ہے کہ جانسن اینڈ جانسن والا بھی آ رہا ہے. تو یہ اب ایک دوسرے کے کمپٹیٹر بھی ہوں گے. تو اگر کسی کے ویکسین میں رتی بھر بھی کوئی رسک ہوتا انسانی ہیلتھ کے لیے تو وہ جو اس کا کمپٹیٹر ہے وہ اس کو سامنے لانے میں 1 منٹ نہیں لگاتا. صرف 2 چیزیں ہیں کہ دیکھیں, اس سے پہلے فائزر جو سب سے زیادہ ایفیکٹیو سمجھا جاتا ہے امریکہ کا, وہ نئی ٹیکنالوجی پہ بنا ہوا ویکسین ہے. اور باقی یہ جتنے بھی چائنیز ہے, رشین ہے, یا ایون جو AstraZeneca ہے جو آکسفورڈ کا, یہ ساری اس ٹیکنالوجی پہ بنی ہوئی ہیں جس پہ پہلے سے ویکسین بنتی تھی.
تو میں ایک منٹ اس میں صرف یہ ہے کہ مثلا جو ہم پولیو کا ویکسین استعمال کرتے تھے یا اس سال خود میں نے اپنی والدہ کو جو بستر پہ پڑی ہوئی ہے یا باقی لوگوں کو ہم نے نمونیا کا اور یہ فلو والا، حالانکہ انہوں نے تو اس کی بھی قلت کر دی تھی پاکستان میں، انہوں نے وقت پہ آرڈر نہیں دیا تھا، تو اس سال آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہر سال عام دکانوں پہ بکتی تھی فلو ویکسین اویلیبل نہیں ہے، بالکل. تو یہ ویکسین اسی طرح کی ایک چیز ہے اور اس کا میکسیمم سائیڈ ایفیکٹ وہی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی چپ نہیں لگے گی. اب جب لوگ بیوقوف بننے لگ جائیں یا پاکستان میں، پوری دنیا میں کنسپیریسی تھیوری، امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کنسپیریسی تھیوریز پھیلاتے ہیں، لیکن وہ تو دوسری بات ہے. لیکن اگر آپ ماہرین کی بات کریں تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. مثلا اس کے ٹرائل بھی، اب یہ چائنیز ویکسین ہے نا، اس کا ٹرائل ہو گیا یو اے ای میں. یو اے ای کی حکومت اپنے سارے شہریوں کو، ان کا حکمران خاندان سے لے کے نیچے تک وہ یہ لگا رہے ہیں. تو ٹرائل اس کا وہاں پہ بھی، ہر ویکسین کا ٹرائل بھی صرف یہ نہیں کہ اس ملک نے خود کیا ہے بلکہ کئی ممالک میں اس کا کیا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب نے آرڈر دیا ہے فائزر کے لیے، یو اے ای والوں نے آرڈر دیا ہے چائنیز ویکسین کے لیے، کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ رشیا والا منگوا رہا ہے. ہم نے لیکن کسی کو آرڈر نہیں دیا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ وہاں کے لوگ اور وہاں کے حکمران اور وہاں کی حکومتیں وہ ہماری طرح کے نہیں ہے اپنے لوگوں کی صحت کے بارے میں. ہم تو ادھر انسانی زندگی کی کوئی قدر نہیں دیتے. اچھا لیکن صافی صاحب چلیں، پاکستان تو بہت پیچھے ہے اس میں، ویکسین آرڈر کرنا تو دور کی بات ہے. ہم بڑے اسد عمر صاحب کے سٹیٹمنٹس بھی سنتے رہے کہ ویکسین آ رہی ہے، لیکن وہ ساری ویکسین جو ہے وہ گرانٹ کے طور پر ہے، یعنی ایک طرح سے پہلے دن اس نے بیان دے دیا. ٹھیک، وہ دیکھیں وہاں پہ اتنی پھر بھی انسانیت ہے جو ہمارا شیوا ہونا چاہیے کہ WHO نے پہلے دن سے یہ کہہ دیا کہ یہ تو سارے امیر ممالک اپنے لیے بک کر لیں گے، اور ابھی کیا ہوا ہے. تو یہ غریب ممالک کیا کریں گے؟ تو WHO نے سب کمپنی اور سب ممالک کو اس کے لیے باؤنڈ کر دیا کہ 20% آپ لوگ کوویکس ایک ادارہ بنا دیا، ان کو دیں گے تاکہ ہم صومالیہ اور برازیل جیسے ممالک کو جو غربت والے. اچھا تو وہ 20% کوویکس کے پاس آ رہا ہے. تو وہ جو صومالیہ اور یہ جو ممالک کینیا، اس سب میں قطار میں ہم بھی کھڑے ہیں. تو یہ جو اسد عمر صاحب جس کا کریڈٹ لے رہے تھے اور خوشخبری نا، تو یہ 1,70,00,000 ویکسین ہمیں وہاں سے کوویکس سے ملنی ہے. اور اگلے دن اچھا کوئی امیر ملک اس کی پیمنٹ کرے گا تو ہمارے بہاف پہ اس کی پیمنٹ یو کے کر رہا ہے، جس نے اگلے دن ان کے ایک اہلکار نے ٹویٹ دے کے اسد عمر کے منہ پہ تپڑ رسید کر دی کہ تم کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہو. اچھا اب تماشا اس میں یہ ہے کہ یہ اور یہ جو چائنیز ہمیں ایک آرمی نے دے دیے، یہ سب ملا کے نا ہمارے 1 کروڑ آبادی کے لیے بھی کافی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ باقی چلو اس میں آپ کچھ چند کروڑ آپ انڈر 16 کا کر دیں، باقی لوگ ہمارے کیا کریں گے؟ سب وہ انتظار کریں گے نا. چلیں یہی ہو سکتا ہے، انتظار کریں گے. اچھا اب واپس آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو ہمارا اصل مقصد بھی تھا اس پورے ایشو سے ریلیٹڈ، وہ یہ کہ چلے ہم تو کسی بھی چیز سے سبق نہیں سیکھتے، چاہے سیاسی کرائسس ہوں چاہے معاشی کرائسس ہوں. دنیا نے اس ایشو کے بعد بڑا سبق سیکھا ہے، اور اب ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر ایسا کوئی پینڈیمک ان فیوچر آتا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ نے فرید زکریا صاحب کی بک کا ذکر کیا، تو میں چاہوں گی کہ اس میں جو 10 لیسنز کا انہوں نے جو ایک کرکس ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی پروگرام سے بھی پہلے، وہ کرکس ہم لیسن بائی لیسن اگر اپنی عوام سے شیئر کریں تو ایٹ لیسٹ ہم عوام سے تو ان کو تو اویئر کر سکتے ہیں. تو لیسن نمبر 1 کیا ہے اس کا؟ لیسن نمبر 1 دیکھیں فرید زکریا نے یہ کیا ہے کہ بکل اپ یعنی گیٹ ریڈی. وہ اس کی تفصیل میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب دنیا کو اس طرح کی چیزوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. مثلا کیونکہ یہ تب ختم ہوگا کہ جب 100% ویکسینیشن ہوگی اور تمام دنیا میں ہوگی. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں پریکاشنری میجرز، ہاں تو وہ اس طرح کی ایک چیزوں کے لیے سب ممالک کو اپنی اپنی تیاریاں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ جو اگلی وبا سے بچنے کے لیے یا اس طرح کی وباؤں سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ جو میٹ مارکیٹ ہے، جو گوشت کا مارکیٹ ہے، اٹ شوڈ بی ریگولیٹڈ، اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. دوسرا اس نے کہا ہے کہ جو وائلڈ اینیملز ٹریڈ ہے مسٹ بی آؤٹ لاڈ،
یعنی جو جنگلی جانور ہے، کیونکہ اس میں بھی یہ چیز ہے، تو اس کی ٹریڈ پہ بھی اب نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ اس سے ثابت ہو گیا. اور تیسرا اس نے کہا ہے کہ جو تیاری میں آتا ہے تو وہ ہیلتھیئر ڈائٹس وتھ لیس میٹ مسٹ بی پروموٹڈ، یعنی جو صحت مند ڈائٹ ہے گوشت کو کم سے کم کر دیا جائے. اور پھر اس نے کہا کہ سب ممالک کو جو اسٹرانگ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، یعنی لب لباب یہی ہے کہ یہ اسلحہ اور بارود اور فلاں اور ان چیزوں سے توجہ کر کے اب تمام دنیا کے تمام حکومتوں کو ہیلتھ پہ فوکس کرنا ہوگا. اور پھر ظاہری بات ہے کہ ہیلتھ میں یہ ساری چیز میں نے کہا کہ میٹ ریگولائزیشن ہو گئی، اس میں ڈائٹ کا ہو گیا، اس میں ہیلتھ فیسلٹی ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہو گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اتنے جلدی جانے والے نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہ لیسن 2 سے کنیکٹڈ ہے. آپ نے جیسے کہا کہ گورنمنٹس کو انیشیٹو ہیلتھ سیکٹر پہ لینا ہے. لیسن نمبر 2 جو ہے وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں کوالٹی آف گورنمنٹ ڈیفائن کی گئی ہے. تو یہاں تو کوالٹی نظر ہی نہیں آتی. نہیں، دیکھیں اس میں اس نے اپنی حکومت کی بڑی مثال دی ہے. جو لیسن نمبر 2 ہے اس کا اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا سائز یا مقدار نہیں بلکہ حکومت کا معیار، یعنی what matters is not the quantity of government but the quality of government. تو پھر اس نے اپنے امریکہ کی مثال دی ہے کہ دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، اور اس نے پھر یہ کہا ہے کہ پچھلے سال جب جان ہاپکنز نے سروے کیا تھا تو یہی امریکہ جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی انڈیکس ہے اس میں ٹاپ پہ آیا ہوا تھا. ٹھیک. لیکن اس نے کہا کہ 1 سال بعد اس امریکہ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کووڈ کے پازیٹیو کیسز ہیں وہ باقی دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ اسی امریکہ میں ہے، سب سے زیادہ اموات بھی اس میں ہوگی. تو اس نے کہا کہ یہ کیوں ہوا امریکہ جیسے ملک میں؟ تو اس نے پھر ریزن بیان کیے ہیں کہ امریکی سسٹم میں جو فلاز ہیں. ایک اس نے جو بیسک وہ کیا ہے وہ کہ گورننس کا جو سٹرکچر ہے کہ جی یہ اوپر سے اسٹیٹ کی حکومت ہے، اوپر سے مرکزی حکومت ہے، کانگریس کا چیک ہے، پھر مقامی حکومتیں ہیں، ان کا آپس میں کوآرڈینیشن اور یہ چیزیں نہیں تھی. دوسرا پھر یہ کہ آپ نے تو ادھر دیکھا ہوگا نا کہ ایک ریاست میں ایک قانون ہوتا ہے ٹریفک کے جرمانے کا، دوسرے میں دوسرے ہوتا ہے. پھر اس نے کہا کہ جو بر وقت فیصلہ نہ ہو جانا اس سسٹم میں، جس سسٹم میں جتنی زیادہ لہریں ہوتی ہیں نا اس میں بر وقت فیصلہ نہیں ہو سکتا. پھر تیسرا اس نے یہ کہا ہے کہ آپ مرکز سے یا سینٹر سے اگر مائکرو مینجمنٹ امریکی نظام میں ہوتا ہے کہ ہر چیز کانگریس میں، اس نے کہا کہ ایک ریزن اس کا یہ تھا. تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ جمہوریت کی وجہ سے یہ ہوا. تو اس نے پھر کچھ ممالک کی مثال دی ہے کہ وہ بھی جمہوری ممالک تھے، مثلا ساؤتھ کوریا ہے، نیوزی لینڈ ہے، تائیوان کے، یہ جو لیفٹ کے کنٹری سمجھے جاتے ہیں، جرمنی، آسٹریا اور آسٹریلیا یہ وہ ہے کہ جو رائٹ کے کنٹری سمجھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے امریکہ کے مقابلے میں بہت بہتر طریقے سے مینج کیا. تو اس نے یہ کہا ہے کہ اب یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ حکومت کا بڑا ہونا یہ ضروری نہیں ہے اسٹرکچر، بلکہ اس کا ایفیکٹو ہونا بہت ضروری ہے. اب اور اچھا اس میں پھر اس نے جو ریڈ ٹیپزم ہے یا سرخ پیتے کا کلچر ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور لیڈرشپ کی جو ٹرمپ صاحب کی اپنی شخصیت تھی. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں جو امریکہ جیسے ملک کے لیے اس نے بیان کی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ چیزیں نکالنی ہوگی اور آپ نے اپنی گورنمنٹ کی کوانٹٹی کی بجائے اس کی کوالٹی اور ایفیکٹیونس پہ توجہ دینی. تو ہمارے پاکستان میں تو یہ جو مسائل اس نے بیان کیے ہیں یہ اس سے 1000 گنا زیادہ ہے. تو ہمیں بھی اگر اس طرح کی چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے گورنمنٹ کے سٹرکچر کو ریویمپ کر کے اس کو ایفیکٹیو بنانا ہوگا اور اس کی کوانٹٹی کی بجائے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہوگا. لیسن نمبر 3 صافی صاحب، مارکیٹس آر ناٹ انف، اس سے کیا مراد لی جائے؟ دیکھیے اس نے یہ کہا ہے کہ مارکیٹ آر ناٹ انف، کہ اب صرف اوپن مارکیٹ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد امریکہ کی قیادت میں اوپن مارکیٹ اکانومی آ گئی تھی، اور امریکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ بہتر سسٹم ہے اور اس سے حکومت کی کم سے کم مداخلت ہونی چاہیے. تو آگے اس نے دیکھے 2 ممالک کا موازنہ کیا ہے. ایک خود امریکہ کا، میرے منہ میں آتا ہے کہ میں اس کو کہوں آپ کے ملک کا، کیونکہ آپ تو یہ بہرحال کہ امریکہ میں جو ٹیکس ہے اپنے شہریوں سے وہ ڈنمارک کی بنسبت بہت کم ہے.
मसलन अमेरिका अपने 24% लेता है 24% जीडीपी का, और डेनमार्क लेता है 45%। ठीक, लेकिन उसने कहा कि आगे फर्क क्या आता है कि डेनमार्क 45% लेकर 100% अपने लोगों पे फिर खर्च करता है, और अमेरिका ने ओपन छोड़ा हुआ है। एक तो वो 24% उसने ओपन मार्केट की वजह से वो किया है, क्योंकि ताकि कारखानादारों को और बड़े बड़े बिलियनियर को या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए ज्यादा वो ना किया जाए। लेकिन उसने कहा कि उसने 24% यहाँ पे रखा है, लेकिन अमेरिका रिटर्न में उसको 100% अपने शहरियों की तरह हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन की फैसिलिटीज में नहीं लौटा रहा है, और फिर अमेरिका का उस कम टैक्स का भी वो खर्च होता है किसी और जगह पे। तो उसने फिर ये मिसाल दी कि देखिए डेनमार्क जैसे ममालिक इसमें बचे रहें। तो उसने कहा कि ये हमारे लिए सबक है कि आइंदा के लिए हम सब ममालिक को, ये जो यूरोप के ये ममालिक हैं डेनमार्क जैसे, जिनको वेलफेयर स्टेट कहते हैं, कि हमें इस तरह की मुसीबतों का सामना करने के लिए भी उनके मॉडल को अपनाना होगा। उसने कहा कि माजी में लोग कहते थे वो अमेरिकी है, अमेरिका को आइडियलाइज नहीं, अमेरिका को आइडियलाइज करे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब अमेरिका जैसे ममालिक को भी डेनमार्क जैसे ममालिक को आइडियलाइज करना होगा। अच्छा, लेसन नंबर 4 मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये वो मसला है जो पाकिस्तानी अवाम सब में पाया जाता है। वो ये कि ना हम एक्सपर्ट्स की सुनते रहे और ना हमने उनके ओपिनियंस लिए, और इवन ये कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी जो सुनते आए हैं वो वही बात करते रहे हैं। तो लेसन नंबर 4 आसान लफ्जों में हमारी अवाम, देखिए उसने यही कहा है ना कि पीपल शुड लिसन टू द एक्सपर्ट्स एंड एक्सपर्ट शुड लिसन टू द पीपल। अब पीपल से मतलब ये कि जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदे भी हैं हुकूमत, वो मसलन अब ये हेल्थ का मसला था, तो डॉक्टरों को और इस फील्ड के जो वबाओं के माहिर थे उनकी बात सुननी चाहिए थी। तो अमेरिका में उधर ट्रम्प था, तो उसने अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स को नहीं सुना। वो शुरू में उसे कह रहे थे इसको सीरियस लो, मास्क पे जोर दे रहे थे पहनने पे, और लॉकडाउन पे जोर दे रहे थे। ट्रम्प जो था वो अपने वोटर को देख रहा था, वो पब्लिक को देख रहा था, वो कारोबार नहीं मुतासिर करना चाह रहा था। तो आखिर में उसने जाके लोगों का भी बेड़ा गर्क कर दिया और कारोबार का भी कर दिया। बिल्कुल। तो वो ये कह रहे हैं कि देखें इस तरह की सिचुएशन में, या वैसे भी कुछ उसने कहा कि एक्सपर्ट्स को भी अपनी लैंग्वेज आसान बना के, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो आवाम तक अपनी बात कन्वे करनी चाहिए और उनको सुनना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ आवाम के फिर अपने मसाइल है। मसलन पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स कह रहे थे ना कि मुकम्मल लॉकडाउन, लेकिन अब उधर लोग कह रहे थे, खान साहब नहीं मान रहे थे। अच्छा, लोग कह रहे थे कि भाई खाएंगे क्या, रोजगार नहीं होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स को भी अपने मुल्क के ज़मीनी हकाइक के मुताबिक अपने लोगों को और उसको सुनना चाहिए, यानी इसमें आपको एक बैलेंस लाना चाहिए। पाकिस्तान में भी यही हुआ, खान साहब एक्सपर्ट्स को नहीं सुन रहे थे। आप देख इवेंचुअली लेकिन करना तो पड़ा ना, लॉकडाउन करना पड़ा, लेकिन बाद अज खराबी बेसियार। मसलन शुरू में एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि देखिए इसको मुल्क के अंदर ना आने दो, उनके 2 मुशीरों की गफलत की वजह से पाकिस्तान के अंदर आ गया। फिर शुरू में वो कह रहे थे लॉकडाउन। शायद अगर शुरू में विद ट्रू स्पिरिट लॉकडाउन हो जाता तो आज पाकिस्तान में वो ना होता। चीन में आपने देखा कि जहां से इसका आगाज हुआ था, उन्होंने शुरू में स्ट्रांग लॉकडाउन के जरिए चंद महीनों बाद उसको जीरो कर दिया। इसलिए चीनी इकोनॉमी उतनी मुतासर नहीं हुई जितनी पाकिस्तान की हुई, जितनी बाकी जगहों की हुई। तो वो ये कह रहे हैं कि इसका सबक ये है कि दोनों को एक दूसरे को सुनना भी चाहिए और एकोमोडेट भी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा साफी साहब, लेसन नंबर 5 और 6 जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। एक तो इस चीज़ से, पूरे इस पेंडेमिक से हमने सबक ये सीखा कि बहुत सा ऐसा तबका जो कि सोशल मीडिया या डिजिटलाइजेशन से कनेक्टेड नहीं था, डिजिटल मीडिया से कनेक्टेड नहीं था, वो हुआ। और उसके साथ साथ जो लेसन नंबर 6 है वो भी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट पिक्चर दिखाता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी जो इंसान थे, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी, वो एक टाइम के बाद इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने ना मास्क लगाए ना सोशलाइजेशन अपनी खत्म की। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सिनेरियो जो उन्होंने कंपैरिजन किया है ऑपोजिट। नहीं, एक तो ये जो 5वां लेसन है लाइफ इज डिजिटल। अब आपने देखा होगा कि एक आलमी सतह पे, उससे पहले भी दुनिया काफी डिजिटलाइज हो गई थी, लेकिन इस दौरान बहुत सारे कारोबार वो तबाह हो गए। बिल्कुल। दूसरी तरफ ऑनलाइन कारोबार करने वाले बहुत ज्यादा बूम मिला उनको बहुत ज्यादा बूम मिला। दूसरी तरफ
براہ راست میٹنگز اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. حکمران بھی ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ویڈیو لنک کے اور اوپر باقی چیزیں. ہم لوگ بھی زیادہ تر اسکائپ اور اس چیز پہ آ گئے. موبائل کا استعمال وہ مثلا ہمارے جیسے یہاں پہ ہماری فیملی میں ملنے ملانے کی وجہ سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا, تو لوگ واٹس ایپ کا استعمال, تو گلوبلی تو بہت زیادہ ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے. اور پاکستان کے اندر بھی اس دوران ان چیزوں پہ انحصار بہت زیادہ بڑھ گیا, کئی گنا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو اس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آگے جا کے یہ چیز مزید بڑھے گی, یعنی دنیا جو ہے وہ لائف از ڈیجیٹل. لیکن آگے جو پھر اس نے چھٹا سبق دیا ہے وہ ارسطو کا جو وہ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ لیسن نمبر 6 یہ ہے کہ ارسٹاٹل واز رائٹ, وی آر سوشل اینیمل. لیکن اس نے کہا کہ دیکھیں ان سب کچھ کے باوجود بھی انسان کو آپ الگ نہیں کر سکتے انسان کو, یعنی یہ جو ڈیجیٹل اور یہ اکوپمنٹ ہے یہ کمپلیٹلی متبادل نہیں ہو سکتے انسان کے براہ راست انٹریکشن کے. اور اس نے کہا کہ یہ انسان اپنے لیے راستہ پھر بھی نکالتا ہے. مثلا اس نے ماضی کی اس طرح کی چیزوں کی مثالیں دی ہیں کہ دیکھیں کیا کیا کچھ نہیں ہوا, لیکن دنیا جو ہے ان سب کچھ کے باوجود ایک تو سٹیز کی طرف آ رہی ہے, ٹھیک. اس لیے مطالبہ اس نے یہ کیا ہے کہ خود یورپ میں اب شہر یا دیہات اس بنیاد پہ بنائے جا رہے ہیں کہ آپ کو چند کلومیٹر کے احاطے میں ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ ساری فیسلٹیز اور یہ 15 منٹ ڈرائیو کا انہوں نے یہاں اچھا وہ جو پہلے والا سبق تھا جو کہ ماہرین کو ان کو سننا چاہیے, تو اس میں اس نے جرمنی کی مثال دی ہے کہ بھئی انجیلا مرکل وہ خود سائنٹسٹ رہی ہے, اس نے ان کو سنا تو جرمنی میں کم سے کم نقصان ہوا برطانیہ اور امریکہ کی بنسبت. تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ ذہن میں نہ لائیں کہ انسانوں کا اختلاط ختم ہو جائے گا, اس کے بعد بھی شہر بسیں گے اور لوگوں کا رخ جو ہے وہ شہروں کی طرف زیادہ ہوگا. لیسن نمبر 7 جو ہے صافی صاحب وہ تھوڑا سا کنیکٹڈ بھی ہے پاکستان سے بھی, کہ ان ایکویلٹی جو ہے وہ مزید ابتر ہو گئی. یعنی کہ پاکستان میں ایک بڑا واضح طبقہ تھا امیر اور غریب کا, تو میرا خیال یہ اور واضح ہو گیا. دیکھیں یہ اس نے بڑی ایک بنیادی بات کہی تھی کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا کہ امریکہ ختم ہو رہا تھا یا امریکہ کے سپر پاور کی حیثیت ختم ہو رہی تھی, لیکن اس نے کہا کہ چین اور انڈیا اور اس طرح کے دنیا کے دوسرے ممالک آگے بڑھ رہے تھے. تو ایک جو دنیا میں ایک بالکل ایک سنگل اس کا وہ تھا, تو وہ تفریق ختم ہو رہی تھی, کچھ کم ہو رہی تھی. اسی طرح دنیا میں چند ہاتھوں میں مثلا امریکہ کی وہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنا وہ دیا ہے کہ جو 70% دولت ہے وہ صرف 10% امریکن کے پاس ہے, ٹھیک. تو ایک تو ملکوں کے اندر یہ عدم مساوات ہے. اب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستان میں تو صحیح ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, ورنہ اگر ادھر دیکھا جائے تو شاید ادھر تو امریکہ میں 10% کے پاس ہے, ادھر ہو سکتا ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ 1-2% کے پاس آ گئی اور باقی لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. تو ایک اس نے کہا تھا کہ اس میں اس پینڈیمک سے پہلے کچھ بہتری آ رہی تھی, عالمی سطح پہ بھی مقابلے میں کچھ نئے ممالک آ رہے تھے اور کچھ چھوٹے ممالک بھی اوپر جا رہے تھے, اور ملکوں کی سطح پہ بھی. اس نے کہا کہ اس پینڈیمک نے اس کو ایک تو بریک لگا دی ہے, اور وہ تفاوت جو تھی وہ عالمی سطح پہ بھی بہت بڑھ جائے گی جس کو ہم عدم مساوات کہتے ہیں, اور ملکوں کے اندر بھی بہت زیادہ. مثلا اس وقت آپ پاکستان میں دیکھیں تو کتنے لوگوں کے کاروبار بالکل تباہ ہو گئے, ختم ہوئے بالکل. لیکن اس کے برعکس چند لوگ جو ایسی چیزوں سے ان کا وہ وابستہ تھا, وہ امیر طبقات, وہ لوگ بہت آگے چلے گئے. اسی طرح ان ممالک میں بھی اب چین پہلا شکار بھی ہوا, لیکن چین کی اکانومی الٹا اس سے آگے جا کے چین کی آگے بڑھنے کی صلاحیت مزید بڑھ گئی ہے. تو یہ عدم مساوات کا اس نے کہا کہ یہ ایک مسئلہ اب قوموں کو ملکوں کے اندر بھی آپ کو ہوگا اور عالمی سطح پہ بھی جو سنگین ہو جائے گا. بالکل. اچھا اس حوالے سے جب یہ ڈیزیز آیا تھا تو ایک اور مسئلہ بھی تھا, وہ یہ کہ گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ شاید ختم ہو جائے گا, جو اس کا لیسن نمبر 8 ہے اور 9 ہے کہ دنیا بھی بائی پولر ہو سکتی ہے اور گلوبلائزیشن بھی. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس بیماری سے بالکل کٹ آف ہو جائے گی دنیا ایک دوسرے کے ساتھ. نہیں, وہ تو اس سے پہلے ایک ٹرمپ جیسے لوگ آئے تھے جو کہتے تھے کہ بھئی مجھے اپنے امریکہ کو سنبھالنا ہے, ادھر اس سائٹ پہ بھی اپنا دیوار کڑی کر رہے تھے, باقی ملکوں کے شہریوں کو آئسولیٹ کر رہے تھے. اس نے کہا کہ میں امریکہ جانوں.
اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی انڈیا میں دیکھے ایک نیشنلسٹ اور جنونی قسم کی قیادت آئی تھی، تو یہ تاثر تھا کہ بھئی ہر یورپ سے وہ الگ ہو رہے تھے، دور ہو رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ یورپ کے اندر بریگزٹ کا برطانیہ اور یہ اپنے ایک دوسرے سے الگ، یورپ الگ ہوتے جا رہے تھے. تو کچھ تاثر یہ تھا کہ شاید گلوبلائزیشن ختم ہو رہی ہے. تو ایک اس نے یہ کہا کہ نہیں، گلوبلائزیشن از ناٹ ڈیڈ. اور اس نے کہا کہ ایک تو دیکھے کہ آپ کتنے بھی الگ الگ جزیروں میں بند ہونا چاہیں، تو اس کی پھر اس نے یہ مثال دی ہے کہ دیکھیں چین سے ایک بیماری شروع ہوئی اور چند دنوں کے اندر وہ دنیا کے دوسرے سرے تک پہنچی تھی، اور آج اس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں. دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ اب گلوبلائزیشن اس لیے ڈیڈ نہیں ہے کہ اب اگر اس پہ قابو بھی پانا ہے تو ساری دنیا مل کے جب تک اکٹھے ایفرٹس نہیں کرتی تو اس وبا کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کس طرح یہ ممکن ہے کہ ابھی 5 ملین انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں جو ایک ملک کے دوسرے میں پڑھتے ہیں، اسی طرح 270 ملین سے زائد وہ امیگرینٹس ہیں، اور پھر 1.5 بلین یعنی 1.5 ارب وہ سالانہ ٹورسٹ ہیں. تو اس نے کہا کہ گلوبلائزیشن ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ گلوبلائزیشن اسی طرح رہے گا. اور یہ جو ہر ایک نے اپنے اپنے میرا ملک فرسٹ اور میرا ملک فرسٹ، اس کے سے کام نہیں چلے گا. اچھا، لیکن لیسن نمبر 9 جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا انٹر کنیکٹڈ ہے کہ جو ورلڈ ہے وہ بائی پولر ہو جائے گی. اس سے کیا مراد ہے ویسے؟ وہ تو بائی پولر میں نے آپ کو بتا دی نا کہ ایک چین کی صورت میں، یعنی اس چیز نے اس کو بریک نہیں لگا دی چین کے ابھرنے کو. یا اگر کچھ اور طاقتیں، رشیا دوبارہ انگڑائی لے رہا تھا تو اس نے اس کو بریک نہیں لگائی، یعنی وہ کم نہیں ہو سکا. تو اس نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو کافی بریک لگ گیا ہے، یورپ کو کافی بریک لگ گیا ہے. تو اس لیے اس نے یہ کہا ہے کہ آگے جا کے یہ دنیا جو ہے جس طرح امریکہ کی سنگل اجارہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ ختم ہو جائے گا یا امریکہ کی حیثیت ہی، امریکہ پھر بھی پاور ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی آپ کے خیال میں. لیکن دنیا میں اب طاقت کے مراکز، یہ امریکہ اپنی جگہ پہ طاقت کا مرکز رہے گا، لیکن طاقت کے اور بھی مراکز وہ سامنے آ گئے ہیں. وہ اکانومی کے میدان میں بھی، وہ ملٹری پاور کے میدان میں بھی، اور وہ سفارتی انفلوئنس کے میدان میں بھی، اور وہ کلچرل اور ٹیکنالوجیکل سبقت کے میدان میں. بالکل ٹھیک، یعنی ایک سنگل سپر پاور کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. اچھا، جو لیسن نمبر 10 ہے وہ اس پورے 10 لیسنز کا کرکس بھی ایک طرح سے کہ، اور ساتھ میں انہوں نے اس کو کنیکٹ بھی کیا ہے کہ ہم جو امیجن کرتے ہیں ویسٹ کے بارے میں شاید وہ ویسا نہیں ہے، کہ جو گریٹ ریئلسٹ ہیں وہ بیسیکلی اندر سے آئیڈیلسٹ ہی ہوتے ہیں. اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں اپنے عوام کو سمجھا سکیں. دیکھیں یہ جو 9واں سبق تھا نا، اس میں اس نے بڑے ایک فقرے میں کہ اٹ از ناٹ دا ڈکلائن آف امریکہ بٹ دا رائز آف ادرز. ٹھیک، کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ ختم ہو گیا، بلکہ چین اور اس طرح کے لوگ اور بھی ابھر آ کے سامنے آئے گے. یہ جو اس نے کہ 10واں سبق کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹرمپ بڑا اپنے آپ کو ریئلسٹ بنانا چاہ رہا تھا اندر سے، لیکن نیشنلسٹ ہی نکلے وہ. لیکن اس نے کہا کہ وہ آئیڈیلسٹ ثابت ہو گئے کہ بھئی آپ کا دنیا سے کوئی واسطہ نہ ہو، آپ کی باقی چیزیں نہ ہوں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو چین سے بھی معاملات نبھانے ہوں گے، آپ کو باقی دنیا سے بھی ہوں گے، کیونکہ جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ گلوبلائزیشن اور فلاں 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 یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور اس لیے اس نے ایک بڑا اچھا وہ دے کہ دیکھیں یہ کمپٹیشن تو دونوں کا جاری رہے گا، چین کا اور امریکہ کا اور باقیوں کا. لیکن اس سے اس نے وہ یہ کہ if US and China enter into conflict, it would certainly means the end of the world we want to build. کہ اگر یہ تصادم کی طرف گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ایک محفوظ دنیا ہم بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بن سکتی، تو وہ نہیں بن سکے گی. تو اس میں بھی اس نے اپنی حکومت کو بھی اور گریٹ پاورز کو بھی یہ نصیحت کی ہے کہ بھئی اگر اس دنیا کو آپ محفوظ بنانا چاہتے ہو تو کمپٹیشن ہوگا. اور اس نے کہا کہ یہ حقیقت اب آپ کو تسلیم کرنا چاہیے امریکہ اور باقی ملکوں کو کہ دنیا میں اب طاقت کا مرکز ایک نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک. اور اس میں اگر پازیٹیو کمپٹیشن ہے تو وہ کرتے رہے، لیکن اگر کنفلکٹ کی طرف گئے اور تصادم کی طرف گئے تو پھر وہ دنیا نہیں بن سکے گی محفوظ جس کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں. یہ سارے اتنے اسباب جو ہم نے بیان کیے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اب دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری دنیا یہ ہم ادھر تبدیلی کر رہے ہیں نا، ادھر تو
تبدیلی گندی ہو گئی ہے، لیکن تبدیلی آئی ہے پوری دنیا میں اس پینڈیمک کی وجہ سے. سارے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے. آپ دیکھیں کہ معیشت کے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے، ٹریول کے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے، دنیا کے جو مختلف بلاکس بن رہے تھے ان کے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ اتنا ایفیکٹ پاکستان کو نہیں کر سکا یہ پینڈیمک. نہیں، یہ تو خان صاحب کہتے ہیں نا، خان صاحب خود زیادہ ایفیکٹ نہیں لیتے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایفیکٹ نہیں کر سکے. اب ان چیزوں میں آپ نے کل تک ہماری اکانومی تو پہلے جی ڈی پی گروتھ ہمارا مائنس کی طرف جا رہا ہے. رشیا نے اس میں بھی اپنے آپ کو کافی مینٹین کیا. افغانستان کی اکانومی ہم سے بہتر ہو گئی ہے. آگے جا کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ویکسین کے معاملات ہوں گے. اب کیا کل ابھی سعودی عرب نے یہ کہہ دیا، باقی ممالک میں تو 100% ویکسینیشن ہو جائے گی. کل جب آپ جاتے تھے تو پہلے وہ آپ سے ٹیرر سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگتے تھے. کل آپ جائیں گے وہ کہیں گے آپ سے ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ مانگیں گے. جس طرح ہم پہلے جاتے تھے تو ہم سے پولیو کا سرٹیفکیٹ مانگتے تھے. تو کیا اس چیز کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیونکہ اگر ہم اس طرح پیچھے رہ گئے تو دنیا تو اسی طرح گلوبلائزیشن رہے گی، لیکن پاکستان اس معاملے پہ دنیا سے آئسولیٹ ہو جائے گا. ہم بہت پیچھے نہیں ہے. جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ تمام چیزیں، میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جو خان صاحب کی ٹیم ہے، جو ان کے ممبرز ہیں، ان کے ساتھ ان کے رفقا ہیں، وہ کوئی ان باتوں پر سوچ بھی رہا ہے؟ نہیں، ہمیں تو ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں اس وقت دنیا کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا ہے. ہمارے ہاں تو سینٹ انتخابات، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، سپریم کورٹ میں یہ ہو رہا ہے، گالم گلوچ ہے، وہ والی ساری چیزیں ہیں. میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جو دنیا کی اکانومی بھی تبدیل ہو گئی، ٹریولز کے سارے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے، آنے جانے کا سلسلہ تبدیل ہو گیا، دنیا کے بلاکس تبدیل ہو گئے. وہ آپ کو اس نے کہا کہ امریکہ جیسے ملک کو بھی یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ کو پورے گورننس کا سٹرکچر اپنا بدلنا ہوگا، ورنہ تو امریکہ کی بھی خیر نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو ان چیزوں پہ نہ بحث ہے. اس لیے اس ملک کی بقا کا اور سروائیول کا ہمارا تو دیکھیں وہ امریکہ کے ہیلتھ بجٹ کو ناکافی قرار دیتا ہے. ہمارے ہاں تو ہیلتھ بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارے ہاں تو ایجوکیشن کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم تو ابھی بھی پرانے اس میں اپنی یونیورسٹیوں کو، اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دے سکتے. تو اس لیے سب سے بڑا سبق ہمارے لیے کہ ہم سدھر جائیں اور ان چیزوں کو توجہ دیں اور پاکستان کو ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانے کا بندوبست کریں، ورنہ تو صرف ہتھیاروں کے ذریعے اور لڑائیوں کے ذریعے یہ ملک سروائیو نہیں کر سکے گا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا، اور ہمارے تمام سامعین جو کہ آج کا یہ سیشن دیکھ رہے تھے. تھوڑا مشکل ضرور تھا، لیکن یہ وہ 10 لیسنز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں. فرید ذکریہ صاحب آپ اسکرین کے اوپر اس بک کا ٹائٹل بھی دیکھ سکتے ہوں گے. اس کا ایک پورا کرکس تھا، اور یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو کہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شاید کرونا وائرس کے بعد جو دنیا ہے وہ کس ٹریک پر چل رہی ہے، اور پاکستان چلنا تو دور کی بات ہے، کیا یہ سوچ بھی رہا ہے کہ پاکستان کو اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام ایشوز کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو فیڈ بیک اور سجیشنز آپ دیتے ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے. اس پروگرام کے بارے میں بھی ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.